सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आज़ाद डिजिटल है। मैं सलमान दुरानी और मेरे साथ जनाब जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं। जान साहब, आज बड़े इनफॉर्मल, खैरियत? जी दुरानी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर द इनवाइट। बस मैंने कहा अगर ज़ेलेंस्की बगैर पेंट कोट के वाइट हाउस ओवल ऑफिस जा सकता है तो मैं बगैर कोट के आपके इसमें पॉडकास्ट में क्यों नहीं आ सकता। तो बस अच्छा मैं जरा कॉन्टेक्स्ट है। इंस्पायर हुआ हूँ उनसे अच्छा कि कॉन्टेक्स्ट अपनी मर्जी भी कर लेनी चाहिए। हाँ, बट तो जस्ट आपने वो देखी होगी प्रेशर आज भी वो थोड़ा सा सारा कैजुअल ऐसे ही ट्रैवल है। करने अच्छा, को दिल कर इस रहा पूरी सिचुएशन में एक और चीज़ भी जन साहब जो है वो एक डिबेट के तौर पे सामने आ रही है। ये जो यूक्रेन का, रशिया का, यूरोप का एक मुकम्मल बन गया हुआ है, हर एक ने अपनी पोजीशन ले ली है। और इसमें पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम लगता है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मुबैना दौर में पाकिस्तान ने अमेरिका के प्रेशर में आके अपने जो IMF बेल आउट के चक्कर में कोई यूक्रेन को जो है वो असला बेच दिया है। इस पे ये इल्ज़ाम लग रहा है। और इस एग्रीमेंट या इस असला बेचने के ऊपर ट्रंप और जो मौजूदा इंतज़ामिया है, इसमें कोई तलखी का सबब बन सकती है ये बात? इसमें क्या हकीकत है और क्या अफसाना है? जी मेरे ख्याल में दुरानी आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई ऐसी कोई सदाकत है। पाकिस्तान मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट इस वक्त स्पेशली यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट में कहीं फिगर आउट होता हुआ नज़र नहीं आता। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अपनी जगह बना रही है, ख़ासतौर पे इस वक्त थोड़ा सा वेस्ट में और अमेरिका के बीच में भी एक खामोश सी कंटेस्टेशन जारी है, पोजीशनिंग हो रही है। और रशिया जो है वो दे आर सिटिंग बैक, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरफ जा रही हैं। दे आर वेरी लकी इस वक्त पूरे इस सिनारियो में, जो इस वक्त का जो डिप्लोमेटिक डोमेन में या पॉलिटिकल डोमेन में देखें तो इस वक्त विनर जो है, और इवन मिलिटरीली डोमेन में देखें तो इस वक्त रशिया नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान कोई इतना फिगर आउट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, दिस विल बी द वर्स्ट टाइम कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अपने आप को धकेल देगा। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त अट्रैक्ट करना है अमेरिका को, अट्रैक्ट करना है रशिया को। इन दोनों के बगैर हम अफगानिस्तान का जो सिस्टम है ना जी, या अफगानिस्तान के साथ जो हमारे हालात है, क्योंकि हम देखिए ना, वी आर ऑल्सो इन द वॉर जी। रशिया भी वॉर में है, यूक्रेन भी वॉर में है। अमेरिकन जो हैं वो न्यू मेक अमेरिका स्ट्रॉन्ग अगेन और बायलैटरल, और उसके साथ मल्टीलैटरलिज्म को सेकेंडली बाद में फॉलो करें, लेकिन पहले बायलैटरल उसने अपना एक्सर्ट कर रहा है एट इट्स ओन। तो इस वक्त सब कंटेस्टेशन जारी है जी, इस वक्त सारे लोग पोजीशन ले रहे हैं। तो दिस वुड बी द वर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में जंप कर जाए जिसका हमारे साथ उतना इस तरह ताल्लुक नहीं है। ठीक। रशिया की भी हमें ज़रूरत है अफगानिस्तान कॉन्टेक्स्ट में, अगर देखा जाए, क्योंकि जब तक हम रीजनल अलायंस के बीच में रह कर काम नहीं करेंगे, जब तक हम रीजनल कोलैबोरेशन में नहीं जाएंगे, हम अफगानिस्तान को एड्रेस नहीं कर रहे। और ऑफ कोर्स अमेरिका तो अफगान कॉन्फ्लिक्ट में सबसे मेजर प्लेयर है और वो उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता माइल भी हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान ने दो चीज़ें, इमरान फैक्टर ऐड कर लेते हैं खान साहब के। खान साहब को निकाले जाना ही बेसिकली जंप इन करना था अमेरिका की जानिब और यूक्रेन की जानिब झुकाव करना था। ये सवाल, ये एतराज़ उठाया जाता है। दूसरा, क्या जनरल बाजवा ने वाकई यूक्रेन को असला बेचा? जी नॉट एट ऑल। देखिए, पाकिस्तान और यूक्रेन का डिफेंस डील्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। वो भी पाकिस्तान ने वहाँ से टैंक्स लिए हुए, रिसीवर है T-80 लिए हुए हैं। उसके साथ एसोसिएटेड जो भी वेपन इक्विपमेंट्स हैं उसकी चीज़ें चलती रही हैं। पाकिस्तान को यूक्रेन ने किया और ये सबके सामने ये डील हुई है। तो वो एक ऑलरेडी वी हैव दी सिस्टम जो हमारा डिफेंस कोलैबोरेशन है। लेकिन इस वॉर में उनको असला भेजना या भेजा गया, या अमेरिका के कहने पे क्यों भेजने की ज़रूरत है? अमेरिका ने उनको इतना 350 बिलियन के करीब उन्होंने ऑलरेडी उनको पैसा दिया हुआ है जी। तो अमेरिकन तो उनको फीड कर रहा था। बाइडन, एक्चुअली दिस वाज अमेरिका वर्सेस रशिया थ्रू यूक्रेन जंग लड़ रहा था, लेकिन ये अमेरिका और रशिया की, तो ऑलरेडी दे वर गेटिंग लॉट ऑफ मनी। नेटो कंट्रीज उनको असला और बहुत सारी चीजें दे, तो उनको पाकिस्तान की इस वॉर में इतनी जरूरत थी नहीं। Why would पाकिस्तान गिव देम असला? अमेरिका उनके थ्रू क्यों देगा? अमेरिका तो ओपन उनको असला दे रहा था। तो ये जो थ्योरीज क्राफ्ट की जाती है ना, रात को आप लोग ख्वाब देखते हैं पाकिस्तान में, फिर आप कहते हैं कि सुबह इसकी ताबीर अब ऐसे ये कहां से, ये इन्फॉर्मेशन कहां से क्रॉल कराई गई होगी? ये फैक्ट्रियां तो लगी हुई है ना जी पुरानी मैं इररिस्पेक्टिव कि हम पाकिस्तान के नैरेटिव की फैक्ट्री बंद है। हाँ। बाकी इंडिविजुअल फैक्ट्रियां धड़ाधड़ अपना सामान बनाई जा रही है और मार्केट में फेंकी जा रही हैं। मैं किसी एक भले शख्स के साथ, अक्लमंद शख्स के साथ किसी वक्त डिस्कस कर रहा था आज से कुछ दिन पहले
کہ یار یہ فیک نیوز نے ستیہ ناش کر دیا ہمارے سسٹم سوسائٹی کا, فیک نیوز کیوں اتنی پھیلائی جاتی ہے. تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا. انہوں نے کہا ایکچولی جی ڈیمانڈ ہی بہت ہے فیک نیوز کی. اچھا. تو انفارچونیٹلی ہماری قوم کی جو تربیت اور قوم کی جو عادتیں ہیں نا, وہ مزے لینے کی, فیک نیوز کی, وہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کی نیریٹو کی فیکٹری کو ذرا تھوڑا سا را پرووائڈ کیا جائے تاکہ اس کی بات ہو. باقی دیز آر آل, ہر چیز کو پالیٹکس کے ساتھ لنک کر لینا, ہر چیز کو امریکہ نے اگر کسی انڈیویجول کے لیے یا پاکستان کے کسی انڈیویجول کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوتا تو ابھی تک ٹرمپ کر چکے ہوتے, کچھ نہ کچھ انڈیکیشن دے چکے ہوتے. آپ نے بھی کئی دفعہ خبریں دی کہ 13 تاریخ کو ایک بہت بڑی خبر آنے والی ہے, آج ہی ہونے والا. کچھ بھی نہیں, دے ول ڈیل ود دی گورنمنٹ آف دا ڈے. دیکھیں ان کا یہ جو ہے نا ڈیموکریسی, یہ دورانی میں اچھی ہے یا بری ہے. وہ پاکستان میں پہلے انہوں نے جنگ لڑی ضیاء الحق مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر, دوسری وار لڑی پرویز مشرف مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر, کنگ سلمان کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں. کون سی ڈیموکریسی, کیسی ڈیموکریسی؟ یہ صرف کچھ چیزیں ہوتی ہیں پالیٹکس کے لیے. وہ دیکھتے ہیں کہ ہو از ریلیونٹ, ہو ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ پوائنٹ, وہ اسی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. خان صاحب نے دا ٹائمز میں میگزین جو ہے اس میں آرٹیکل لکھا ہے, وہ بھی کوئی امپیکٹفل نہیں ہوگا؟ دیکھیں وہ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں, میں خود بھی وہ دیکھ رہا ہوں, وہ تو سب سے بڑے اس چیز کے پیروکار تھے اور وہ اس چیز کا سب سے زیادہ پروناؤنسلی وہ بولا کرتے تھے کہ کوئی انٹرنیشنل انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, اپنے ڈرٹی لانڈری کو کہہ لیں یا اپنے مسائل کو باہر نہیں لے جانا چاہیے. اب خود ہی آپ لکھ رہے ہیں لیٹرز, تو یہ دنیا میں بہت سارے لوگ آرٹیکل لکھا ہے, آرٹیکل لکھا ہے, آرٹیکل جو پبلش ہوا ہے وہاں پہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ آرٹیکل کسی اور نے لکھا ہے, وہ کہہ رہے ہم نے لکھا ہے. بٹ وٹ ایور, پاکستان کے مسائل کا حل دیکھیں گورنمنٹ کے اپنے, میں کل پرسوں ایک ٹی وی پروگرام پہ بیٹھا ہوا تھا, وہاں کچھ گورنمنٹ کے جو اسپوکس پرسن تھے وہ یہ کہتے جی اندر سے تو وہ لیٹر جا ہی نہیں سکتا, مطلب ہے وہ آرٹیکل جا ہی نہیں سکتا, وہ کسی اور نے لکھا ہے, وہ کہہ رہے تھے جی انہوں نے لکھا. بٹ وٹ ایور, پاکستان کا مقدمہ دیکھیں نا, مجھے تو جب یونائٹڈ نیشن میں لے گئے آصف زرداری صاحب بے نظیر کے مرڈر کا, تو اس وقت بھی میں سمجھتا تھا کہ اٹ واز ویری بیڈ تھنگ ٹو بی ویری آنیسٹ. پاکستان کے اپنے اندر ہمارے ادارے, اپنی چیزیں, اپنے سسٹم, جب ہم پاور میں ہوتے ہیں نا ہم ان چیزوں کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتے. جب ہم وکٹم بنتے ہیں نا ان چیزوں کا, خدا نخواستہ, تو اس وقت ہمیں پھر ساری برائیاں نظر آنا. اس کا مطلب ہے شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے ان کو بھی یہ پیغام ہے کس طرح کا کہ چیزیں ٹھیک نہیں کرنا چاہتے, فیوچر میں اگر ان کے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ برا ہوگا. تو دیکھیں نا یہاں تو پالیٹکس میں سب سے بڑی پیکا امینڈمنٹ لے لیں, 26ویں آئینی ترمیم لے لیں. دیز تھنگز ول, اگر یہ بیڈ ہیں سوسائٹی کے لیے اور فیوچر کے لیے, دیز ول ہانٹ دیم, یہ ہانٹ کریں گی ساروں کو. ہمیں وہ چیزیں کرنی چاہیے جو پاکستان کی بہتری کے لیے. ہاں دیکھیں نا, اب فیک نیوز, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, کچھ ایسی نیوز پھیلاتے ہیں, فیک نیوز پھیلاتے ہیں کہ مجبوری میں پھر ان لاز کی طرف اسٹیٹ کو کبھی کبھی جانا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ کسی کی شخصی آزادی یا شخصی, دیکھیں نا ہمیں نا انڈیویجولس کے سرکل سے اب نکلنا ہے. دورانی پاکستان میں بہت اچھی لیڈرشپ, میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا, یہ بھی بڑے لیڈرز ہیں سارے پاکستان کے, جتنی بھی پاکستان کی فورسز آف آرڈر ہیں, جن میں پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی ہے, جمعیت ہے, جو بھی ہماری پھر ہماری نیشنلسٹ پارٹیز ہیں, پھر کراچی سے MQM ہے, یہ ساری یہ پاکستان کی پارٹیاں ہیں. ان میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے. یہ فورسز آف آرڈر ہیں, ورنہ پھر جتھوں کے ساتھ اگر آپ سیاست کریں گے تو پھر آپ سیاست بھی جتھوں والی کریں گے, تو پھر پاکستان کو نقصان ہوگا. اگر آپ نے سینٹر کی سیاست کرنی ہے, انڈیویجولز آئیں گے چلے جائیں گے. پاکستان الحمدللہ 70 سال سے چل رہا ہے, آگے بھی انشاءاللہ اس نے جانا ہے. لیٹس گیٹ آؤٹ آف دیس. کوئی ایسا انڈیکیٹر نہیں ہے, ناٹ ایون اے سنگل انڈیکیٹر, جس میں سب سے پہلا جو انڈیکیٹر ہوتا ہے آپ کی, اگر ملک سٹیبل چل رہا ہے, اس کی اکانومی ٹھیک چل رہی ہے, پہلا انڈیکیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, وہاں پہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی جو اینٹ ہے وہی ٹھیک نہیں ہے. تو ہاؤ کین دا گورنمنٹ کلیم کہ ہم نے معیشت بھی ٹھیک کر لی ہے, اسٹیبلٹی کی طرف چل پڑے ہیں, اور نظام بھی بڑا کانفیڈنس نظر آتا ہے. بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو سب سے بڑا تھریٹ تھا وہ PTI تھی, مینیج کر لیا گورنمنٹ نے, سسٹم نے, اور جتنی بھی ڈسینٹنگ وائسز تھیں ان کو خاموش کروا دیا گیا. 26ویں آئینی ترمیم کروا لی گئی ہے, لیپ ٹاپ تقسیم کروا دیے گئے, کچھ ہزار اور کچھ اشتہارات لگوا دیے گئے بیانیے کے لیے. اس کے علاوہ تو کچھ نظر نہیں آتا. ایک طرف یہ, دوسری طرف گورنمنٹ کے دعوے. یور کمنٹ.
دیکھیے درانی پاکستان کے اکنامک چیلنجز ہیں, سیریس اکنامک چیلنجز ہیں, پھر پاکستان میں گورننس کے مسائل ہیں, اس لیے ہماری اکانومی بھی جو ہے نا وہ سکٹل کر کے چلتی ہے. ہم ایف ڈی آئی کی تو بات کرتے ہیں, ابھی ایس آئی ایف سی از اے ویری گڈ انیشیٹو, وہ ون ونڈو آپریشن کے تحت جو کارروائی کر رہا ہے, لیکن اس میں ابھی جان ڈالنے کی ضرورت. میں پھر کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سے ہی اچھے پازیٹیو جو انیشیٹوز ہوتے ہیں ان کو بھی سکٹل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بیکاز آف دا پیٹی پالیٹکس. تو میں جیسے میں پچھلے ابھی حصے میں بات کر رہا تھا کہ وی ہیو ٹو رائز, یہ لیپ ٹاپ تقسیم جس طرح کہ آپ گورنمنٹ کی چیزیں باتیں کر رہے ہیں, دیکھیں نا میں تو بذیت پاکستانی, اگر آپ یہ کہتے ہیں جی ہم نے سستا بازار لگا دی ہے یا ہم نے رمضان بازار لگا دی یا سستے بازار لگا دی عوام کی, تو مجھے تو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن میں اس کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں کہ یار ہر دکان, ہر بازار, ہر جو سودا ہے وہ سستا کیوں نہیں ہے, جہاں پہ رمضان بھائی ہم اسپیشل بازار لگاتے ہیں. تو جو ہماری لوکل گورنمنٹس ہیں, جو ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, یہ سسٹم ہمارے کولیپس ہو رہے ہیں. اب میں دیکھیں نا ابھی صفائی پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ چیزیں شروع ہوئی, کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہو رہی ہیں, بہت اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پرماننٹ کیوں نہیں ہوتی یہ چیزیں, پرماننسی کیوں نہیں ہوتی. ابھی آپ دیکھیں نا سیوک ہمارے جو کنڈیشنز ہیں پاکستان کی وہ اتنی ڈرٹی ہو جاتی ہیں, کئی تو کچرے کے ڈھیر بن جاتے ہیں. کراچی کی آپ مثال لے لیجیے, کراچی کو ہم کچرے کا ڈھیر کہا کرتے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی فنڈز ہیں وہ انفارچونیٹلی ہماری کرپشن اور یہ جو چیزیں ہیں نا جی لوکل گورنمنٹس میں بھی نچلے لیول پہ بھی, وہ ادھر ان چیزوں پہ پیسہ لگتا ہی نہیں ہے جس مقصد کے لیے وہ رکھا جاتا ہے انفارچونیٹلی. تو یہ چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں, ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہونے والی ہے. پھر گورننس کی وجہ سے ہمارے سیکورٹی کے مسائل ہو رہے ہیں. اب جو قرآن کا مسئلہ ہے بیسیکلی یہ پور گورننس سے شروع ہوا ہے, لینڈ ایشوز سے, سیکریٹیرین اس کو ٹل دیا جاتا ہے, پھر ہائی جیک ہو جاتے ہیں فینامناز, اور پھر وہ ایک چھوٹا سا ایشو جو ہے وہ کانفلکٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. بلوچستان میں دیکھ لیں, اب میں لیویز کی اکثر لوگوں سے بات کروں کہ 83,000 کے قریب لیویز بھرتی ہے جی بلوچستان گورنمنٹ میں, جس میں سے 60% کے قریب جو ہیں وہ گھوسٹ ہیں. تو وہ پیسہ کسی کی جیب میں تو جا رہا ہے, 9 ارب روپے آپ دے رہے ہیں جی, اور پھر لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں وہاں پہ. تو یہ ایڈمنسٹریشن ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور اپوزیشن کو بھی اپنا جو رول ہے وہ ذرا بھی سوشل میڈیا سے نکل کے ہر چیز کے اوپر دیکھیں نا, آپ اسمبلی میں جائیں, آپ بلز لائیں, آپ ان کی ڈیبیٹ کریں. آپ دیکھیں نا, آپ اپنی پالیٹکس کو آپ حلقے کی نمائندگی تو کر رہے ہیں نا, بے شک آپ اپوزیشن میں چلے. آپ تو ہم ابھی آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم کیبنٹ کی بات کر رہے تھے, اس کو انکریز کر دیا گیا, جس کی مجھے تو ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وجہ نظر نہیں آتی, ضرورت ہی نہیں تھی. مطلب ہے ہماری ایفیشنسی کو بہتر کرے نا, پرفارمنس کو بہتر. بٹ اینی ویز ان کا پروگریٹ ہے وہ انہوں نے چلیں کر دیے. بٹ ویئر از دی شیڈو گورنمنٹ, کدھر ہے اپوزیشن کی, کون کس کو لک آفٹر, کس نے سوال کرنا. تو دیکھیں نا, یہ اپوزیشن سے میں بات کروں, اپنی پالیٹکس کریں نا. آپ کی شیڈو گورنمنٹ بھی تو ہوتی ہے نا, آپ کون سے لوگ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے 4-5 اسپوکس پرسن آتے ہیں. آپ اپنے میں آئی لائک کہ آپ اپنے لیڈرشپ کے ساتھ, اپنی پارٹی کے ساتھ آپ لائل رہیں, آپ ڈیموکریسی اچھی خوبصورت کریں, لیکن اسٹیٹ کی بھی کچھ آپ کے اوپر کمپلشنز ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ فارم 47 کی حکومت کو مانتے ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ کنسیڈر دیم ایون. دیکھیں تو پھر فارم 47 تو پھر وہی بات ہے کہ پھر خیبر پختونخوا کی حکومت بھی چھوڑ دیں. آپ کہیں کہ یار یہ بھی فارم 47 کے, اور جیسے شیر افضل خان مروت صاحب کا بھی بیان ہے کہ ہمارے پاس بھی فارم 47 والے لوگ موجود ہیں. اب چھوڑ دیں. دیکھیں درانی, لیٹ می ٹیل یو, مسٹیکس ہوتی ہیں, شروع سے ہوتی آئی ہیں, ایکومولیٹو رسپانسبلٹی لیتے ہیں اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے. سب ادارے, سب پولیٹیکل پارٹیز ذرا اپنی چیزیں لوور کریں. ٹھیک ہے, میں آنیسٹلی آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہ اس سے بھی شاید ورس پلان کرنا چاہ رہی ہوگی اپنی اپوزیشن کے بارے میں. ہاں جی, اپنے وقت میں تو ہر کوئی وقت میں تو دیٹس اٹ نا. میں نے گورنمنٹ سے ہم کیوں سوال کرتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس چابی ہے, خزانہ ہے, دے آر ریسپانسبل, دے آر دی گارڈز, کسٹوڈین آف دی اسٹیٹ. ہم اس لیے گورنمنٹ پہ زیادہ کریٹیک کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی چیزیں امپروو کرے. لاسٹلی کچھ حلقوں کی جانب سے فوجی جو پروڈکٹس ہیں ان کے خلاف ایک بار پھر کیمپین شروع ہو گئی ہے, اور یہ گاہے بگاہے جاری رہتی ہے یہ چیز سوشل میڈیا پہ. آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ؟ جی وہی لوگ ہیں جو 27,000 سویلین, جو چلے فوجیوں کو تو ریٹائرڈ کو چھوڑ دینا, ان کو تو آپ جو بھی ان پہ کرٹیک کر رہے ہیں ان کو تو چھوڑ دیں. جو ان فوجی فاؤنڈیشنز اور ویلفیئر ٹرسٹ کے بیچ میں جو 27,000 سویلین کام کرتے ہیں نا, یہ ان کے خیر خواہ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ نوٹ کہ میں آپ کو جینوئنلی بتا رہا ہوں کہ ان کا بزنس تھرائیو کر رہا ہے, اسی طرح چل رہا ہے, شیئرز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں,
اور زیادہ لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو ابھی سمجھ ہے یہ جو پیالی میں طوفان مچا دیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، 1-2 ڈرامے کر لیے، ویڈیوز بنا لی، اس سے کوئی پاکستان کی جو باہر عوام ہے نا جی، اس وقت اکانومی ان کا سب سے بڑا ایشو ہے، اور کوئی بھی ایسا پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں نا، فوجی جتنے کامیاب بزنسز ہیں، یہ فوجی فاؤنڈیشن اینڈ یہ جو فوج کے نیچے جتنے بھی ادارے ہیں، سب کامیاب بزنسز ہیں، کسی انڈیویجول کا تو وہ بزنس ہے نہیں۔ پرائیویٹ پہ بھی آپ دیکھیں، سب گورنمنٹ کے دیکھیں اداروں کی کیا حالت ہو چکی ہے، کوئی ایک ادارے کا نام لے کے مجھے بتا دیں، یا جس پہ پبلک سیکٹر میں کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ جس میں آپ ویری پراؤڈلی آپ کہیں کہ یار یہ دیکھو ہم نے کیے ہوئے۔ ہیلتھ سیکٹر اٹھا لیں، ہاسپٹلس کی کنڈیشنز اٹھا لیں، باقی مینجمنٹ اٹھا لیں، وہاں پہ ایک ڈسپلن کے تحت ایک پاکستان کا بینیفٹ ہوتا ہے، ان کے سارے لوگ ادھر ہی ٹرسٹ۔ SIFC کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ ایسی کیمپینز کے بعد PTI کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، بات چیت تو میں اس لیے اس کا حامی ہمیشہ رہتا ہوں کہ کچھ نادان ہوتے ہیں، کچھ وٹنگلی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ان وٹنگلی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنی سیاست سے آگے بڑھ نہیں رہے۔ دیکھیں، ایک ان کی پاپولیرٹی تو ہے، لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، اس کو مین سٹریم پالیٹکس کی طرف ہمیں لانے کی ضرورت ہے سب کو۔ کسی کا نا، میں کبھی بھی، میں نوجوانوں کے بارے میں بھی جب بات کرتا ہوں دورانی، تو میں کہتا ہوں کسی کا ہاتھ مت چھوڑیں۔ آپ کسی کا بھی ہاتھ چھوڑیں گے نا تو کوئی اور پکڑے گا، دیٹ از ویری ڈینجرس، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے وہ ہمارے نوجوان ہوں، موومنٹس ہوں، جیسے سب سے بات چیت۔ اس حوالے سے جو بات چیت شروع ہوئی ہے، آرمی چیف صاحب نے بھی بہاولپور میں طلباء سے بات کی ہے، ایک اچھا انیشیٹو دیکھا جائے۔ ویری گڈ انیشیٹو، آئی مین لیڈرشپ ڈائریکٹلی ٹاکنگ ٹو دی یوتھ۔ یوتھ از آر سینٹر آف گریوٹی، عوام پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی ہے۔ یوتھ کو سب سے پہلے انالیسس کرنا چاہیے کہ پاکستان کو خطرات کیا ہیں۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنا جو انالیسز ہے وہ نہیں کرتے کہ پاکستان کو خطرات کیا ہے، کیا غلطیاں ہیں، کیا مسٹیکس ہیں، پھر کریکٹیو طریقے سے آگے چلے۔ نعرے لگا لینے، تالیاں بجا لینی، وہ چیزوں کو دیکھ لینا، اس سے ہم کہیں بھی نہیں جا رہے۔ تو آپ کی ٹویٹس تو بڑھ سکتی ہیں، آپ کی لائکس تو بڑھ سکتی ہیں، آپ کے فالوورز تو بڑھ سکتے ہیں، یہ جو گالی کا کلچر ہے یہ تو پروان چڑھ سکتا ہے، لیکن پاکستان کی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ تو پاکستان ایک مہذب معاشرہ ہے، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، جو بات چیت کرتے تھے، جو ڈسکس کرتے تھے، جو مسائل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرابلمز تو اور اپوزیشن تو کسی نے نہیں دیکھی نا، ایسے ان سے زیادہ کس نے، لیکن اپنے اعمال سے اب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، ورس سے ورس اینیمی بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو ہماری تو تربیت، ہمارا خون پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا، ہماری تو تربیت کے اندر شائستگی، بات چیت، ایک دوسرے کو سمجھنا، اکوموڈیٹ کرنا، یہ تو ہمارے مذہب نے ہمیں دیا ہے، ہمارے خدا نے ہمیں دیا۔ اگر ہم اس پہ بھی عمل نہیں کر سکتے تو پھر ہماری ایگزسٹنس کے اوپر جن صاحب آج کے لیے اتنا ہی، اس پوڈ کاسٹ کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر۔ تھینک یو درانی۔